मेरा एक क्वेश्चन था भाई, सूरह कहफ जो है उसमें जो कहानियाँ हैं तमाम और जो किस्से हैं उसमें गार की भी मौजूदगी का लोगों को पता है, लोग वहाँ विज़िट भी करते हैं, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर कुरान के हवाले से उसको एनालिसिस भी करते हैं कि सूरज का आना और किस हद तक सूरज आया, वहाँ पे वो सोते रहे। और तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसी सूरह कहफ को हम पीछे जो हमारे जो इज़राइलिट्स हैं और हमारे जो हैं नसारा हैं, इनके यहाँ इसको हम किस तरह देखते हैं, ये इसको किस तरह देखते हैं पूरी सूरह कहफ को? जी हाँ, बिल्कुल से आप जो कह रही हैं इसमें एक फ़र्क है बहुत बड़ा। जो हमारे क्रिश्चियंस और जूस जो हैं उन्होंने जिन जगहों की निशानदेही की है ये सेवन स्लीपर्स कहलाते हैं। तो सेवन स्लीपर्स के नाम से उन्होंने जिन जगहों की निशानदेही की है उनको हमारे माशरे के अंदर गलती से समझा जा रहा है कि उनकी निशानदेही सही है, जबकि कुरान की आयत के अंदर जब हम देखते हैं तो वो निशानदेही उस जगह पे फिट नहीं आती है। और उसमें कुछ अमेजिंग बात लिखी हुई है। अगर आप सूरह कहफ आप खोलें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सूरह कहफ आप अगर कुरान मजीद आपके पास है फिजिकल, यानी मैं हार्ड कॉपी की बात करूँ ताकि आप खोल सकें, तो फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ। रिपीट कीजिएगा वायु भाई, आपकी आवाज़ कट हो रही थी, फिर से प्लीज़। मैंने कहा कि जो सेवन स्लीपर्स की स्टोरी है बाइबल के अंदर वो क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म की स्टोरी है, उसका कुरान मजीद से ताल्लुक़ नहीं है। मैंने पहले भी ये बात बताई कि जो मूसा अलैहिस्सलाम ने मैसेज दिया था, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने मैसेज दिया, अल्लाह ताला की किताब जब, यानी अल्लाह ताला की किताब जब ईसा अलैहिस्सलाम को भी दी गई, मूसा अलैहिस्सलाम को भी दी गई, तो सीक्वेंस में अगर हम आ जाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई, उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। तो अब जब इसको आप देखती हैं तो आपको ये पता चलेगा कि यही ही जो असहाब कहफ की स्टोरी जो पास्ट की है उसको ईसाइयों ने और यहूदियों ने कुरान मजीद में जो लिखा हुआ है वही मूसा अलैहिस्सलाम ने डिलीवर किया था, वही ईसा अलैहिस्सलाम ने डिलीवर किया था और वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिलीवर किया। इसमें तो क्योंकि फ़र्क आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो मौजज़ा है ये वाक़या जो अल्लाह ताला ने ही बताया है। तो अब उसके अंदर जब आप देखेंगी जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाक़या है, पहले तो उस वाक़े को समझेंगी आप, तो उसके बाद पता चलेगा कि ये जो दुनिया में जो बता के जा रहे हैं ईसाई और यहूदी बता रहे हैं और हम उनकी बात को एक्सेप्ट कर लें, तो ये बात 100% गलत हो जाएगी। क्योंकि उनकी जो किताबें हैं वो बिल्कुल उसकी, अगर आपको उसकी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दूं उनकी किताबों का, जिन किताबों में वो लिखा है, तो उनका जो किंग जेम्स वर्जन है, प्रोटेस्टेंट की बुक है, वो ओल्ड टेस्टामेंट में उस पर 39 बुक्स हैं, 39 किताबें उनके स्कॉलर्स की हैं, और न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स हैं, यानी दोनों को मिलाएं तो 66 बुक्स बन जाती हैं ये। तो 66 बुक्स जो हैं वो डिफरेंट स्कॉलर्स की बुक हैं। एक एक बुक जो है बुक ऑफ जॉन भी कहलाती है, वो सिर्फ एक पेज पे आ जाती है पूरी बुक, यानी इतनी उन्होंने फाइन किस्म की राइटिंग में और इतने पतले कागज़ के ऊपर वो बाइंडिंग की है कि लोग समझते हैं कि शायद वो एक सिंगुलर बुक है। वो सिंगुलर बुक नहीं है, वो 66 किताबें हैं, और बहुत सी किताबें, कई हज़ार किताबें उन्होंने डिस्कार्ड कर दी। और एक किताब हमारे माशरे में भी मौजूद है जिसका नाम है बरनबस की किताब। बरनबस जो है वो लाहौर से छपती है ये किताब। इस्लाम की इनके पास बेशुमार किताबें हैं, बेशुमार किताबें थीं। अच्छा, एक और बुक है इनके पास, डुए वर्जन कहलाता है, जो रोमन कैथोलिक जो हैं वो यूज़ करते हैं, उसका नाम है डुए वर्जन। एक किंग जेम वर्जन है प्रोटेस्टेंट यूज़ करते हैं, डुए वर्जन जो है वो रोमन कैथोलिक्स यूज़ करते हैं। और किंग जेम वर्जन में टोटल जो बुक्स थी वो 66 हैं, और डुए वर्जन में 73 बुक्स हैं रोमन कैथोलिक की। उसमें ओल्ड टेस्टामेंट जो है डुए वर्जन में 46 बुक्स हैं उसके अंदर, और जबकि किंग जेम वर्जन में ओल्ड टेस्टामेंट में 39 बुक्स हैं। तो इनमें 7 किताबों का तो इनमें ही फ़र्क है। अब ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे ही हैं जैसे हमारे माइनस तो तक जो के थे हमारे पास, तो
اور بھی چیز اس میں آج پوائنٹ آؤٹ کروں گا، آپ ذرا بہت اس کو غور سے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ دیکھیں 22 پہلے ہم پڑھتے ہیں تو ایک پوائنٹ آپ کو میں سمجھاؤں گا، پھر اس کے بعد پھر آپ کو وہ جگہ کا دکھاتا ہوں آپ کو۔ سورہ کہف جو ہے اس کی 22 نمبر آیت دیکھیں، آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے نا؟ جی کھلی ہوئی ہے۔ اب آپ اس کو پڑھیں ذرا، ٹرانسلیشن جو بھی آپ کے پاس وہ پڑھیں۔ میں اپنے قرآن سے کرتی ہوں، میں گوگل کھولتی نہیں ہوں، تو میرا اپنا قرآن ہے پرانا، تو میں اس میں سے قرآن سے جی۔ ٹرانسلیشن پڑھیں۔ 22 کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل، اور اس میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ تیر تھے، اٹکل چلاتے ہیں۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ اچھا وہ دیکھیں اس آیت کے اندر جب آپ نے پڑھا تو عربی میں بھی میں پڑھ دیتا ہوں، دیکھیں سیقولون ثلاثۃ رابع کلبہم، وہ جلد وہ کہیں گے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ 3 تھے اور رابعہم کلبہم، ان کا چوتھا جو تھا ان کا کتا تھا۔ پھر یقولون خمسۃ، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے رجمن بالغیب، یہ غیب کے بارے میں یعنی سمجھ لیں کہ ایک گیس ورک کر رہے ہیں، گیس کر رہے ہیں خالی ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، وہ کہیں گے کہ وہ 6 تھے اور 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اب یہاں تک 3 دیکھیں سٹیٹمنٹ لکھیں کہ وہ لوگ یہ قیاس آرائی کریں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ پھر وہ لوگ قیاس آرائی کریں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ پھر وہ قیاس آرائی کریں گے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آگے لکھا ہے قل، کہہ دے ربی عالم، میرا رب زیادہ جانتا ہے، بعدتہم، ان کی عدت کے بارے میں، ما یعلمہم، کوئی نہیں جانتا ان کے بارے میں، الا قلیل، سوائے قلیل کے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا نا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، اسی طرح سے اب دیکھیں ان کا، اور پھر آگے لکھا الا قلیل، سوائے قلیل کے کوئی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج زندہ جب ہم ہیں تو اس میں قلیل لوگوں کو یہ بات کی معلومات ہونی چاہیے کہ کتنی تھی تعداد ان کی۔ یہ بات سروت بہن آپ یہ بات سمجھ رہی ہیں اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں، کہ آج بھی لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے تھی کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ اس سے پتہ چلے گا جی کہ بالکل۔ اللہ تعالیٰ میسج ہے وہ کن لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ اس کی ہے اس کتاب کی، کہ اگر آپ نے کسی شخص کو سمجھنا ہے کہ وہ واقعی سنسیئرلی اس کتاب کو انالائز کرتا ہے اور سنسیئرلی اس کتاب کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے، وہ اٹیچ ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو ہی بتائے گا کہ کتنی تعداد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے دن پہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ قلیل کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی تعداد ہے۔ تو اب قرآن مجید سے، کیونکہ میں نے جب قلیل کی تعداد دیکھا تو مجھے تو یہ کنفرم ہو گیا نا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے پتہ چلے گا کہ راسخون فی العلم کون لوگ ہیں، کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کو پتہ چلنی چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو تو نہیں پتہ اس کے بارے میں کہ تعداد کتنی ہے، آج تک وہ قیاس آرائی کرتے رہتے ہیں اور قیاس آرائیوں میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اس میں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ان کی تعداد اللہ جانتا ہے اور قلیل لوگ بھی جانتے ہیں، تو اب یہ پتہ ہمیں چلے گا کیسے؟ اب ذرا دیکھیے گا، اس کے لیے تھوڑی سی عربک آپ کو آنی چاہیے ضرور۔ آپ کو سروت بہن تھوڑی بہت عربک آتی ہے نا؟ تھوڑی جب میں بتاؤں گا آپ کو عربی میں۔ الحمدللہ ابھی آپ جو کہہ رہے تھے میں سمجھ سکتی تھی، بالکل آتی ہے۔ ٹھیک، اب سنیں، اب اس کی ہم تعداد دیکھتے ہیں، اسی کتاب سے دیکھیں گے تعداد۔ اب آپ اس کی اسی سورہ کہف کی 12 نمبر آیت کھولیں، 12 جی میں نے کھول لیا۔ 12 نمبر آیت کو پڑھیں ذرا۔ ثم بعثناهم لتعلم أي الحزبين الأحصى لما لبثوا أمدا، اور پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ وہ دونوں گروہ میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری
کس نے زیادہ یاد رکھی ہے۔ اب دیکھیں اس سے پتہ چلا اس آیت سے کہ وہ دو اس کے اندر جو گئے تھے اس میں دو گروہ تھے، دو گروپ تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے، اب آپ کھولیں 19 نمبر آیت، 19 نمبر آیت کھولیں۔ جی میں نے کھول لی، پڑھوں؟ اب 19 نمبر آیت پڑھیں ذرا، آپ ٹرانسلیشن پڑھیں جو بھی آپ کے پاس ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طعاما فليأتكم برزق منهم وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ اس طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا، کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہیں کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کو اس میں ایک بات سامنے آئی ہوگی کہ دیکھیں عربی میں لکھا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح سے ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، کیونکہ 12 نمبر آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ دو گروپ تھے، تو دو گروپ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اب دیکھیں اس میں، اب عربی میں ذرا غور کیجیے، قالا، قالا کہتے ہیں سنگولر میسکولن نے سوال کیا، قالا کہا، سنگولر میسکولن، یہ بات سنگولر میسکولن پاسٹ ٹینس ہے یہ۔ تو یہ بتائیے کہ عربی میں جو قالا ورڈ ہے ایک شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے نا؟ بالکل جی ٹھیک ہاں، ہے، اب ایک شخص نے سوال کیا، قائل منہم، ان میں سے ایک شخص نے سوال کیا، کم لبستم، اس نے سوال کیا، اب دو گروپ تھے یہ، تو اس نے سوال کیا کتنے تم عرصہ ٹھہرے۔ اب آگے یعنی اس نے پلورل میں مخاطب کیا کہ تم کتنے عرصہ ٹھہرے۔ انہوں نے کہا قالو، جواب دیا، تو قالو جو عربی کے اندر ہے وہ مور دین ٹو ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے نا عربی میں؟ اوکے، اور اگر دو جواب دیتے سامنے سے تو کیا لکھا ہوتا؟ قالا، الف لام لگا ہوا ہوتا، الف قالا۔ تو قالا جو ورڈ ہے موسیٰ اور ہارون کے ساتھ آیا ہوا، وہاں پر ڈوئل کا صیغہ ہے، مثنیٰ کہلاتا ہے۔ تو مثنیٰ جو ہوتا ہے وہ ڈوئل کا صیغہ ہوتا ہے، عربک کے اندر سنگولر بھی ہوتا ہے، ڈوئل بھی ہوتا ہے، پلورل بھی ہوتا ہے، یعنی سنگولر ہوگا، ڈوئل ہوگا اور مور دین ٹو ہوگا۔ تو مور دین ٹو جو ہوتا ہے وہ قالو ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے قالو، انہوں نے جواب دیا، قالو لبسنا، انہوں نے جواب دیا، یعنی اس کا مطلب جواب دینے والے جو تھے وہ دو نہیں تھے بلکہ دو سے زیادہ نے جواب دیا ایک ساتھ۔ لبسنا یومن او بعد یوم، ہم ٹھہرے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر وہ دیکھیں آگے دوسرے گروپ نے جواب دیا قالو ربکم عالم بما لبستم، دوسرے گروپ نے جواب دیا قالو ربکم عالم لبستم، کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ ہم کتنے عرصہ ٹھہرے۔ تو دوسرا بھی جواب جو گروپ نے دیا وہ بھی قالو لکھا ہوا ہے، وہاں پہ قالا نہیں لکھا ہے نہ قالا لکھا ہے، دو کا صیغہ نہیں لگا ہوا، سنگل کا نہیں لکھا ہوا، قالو لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے دونوں گروپ جو تھے وہ دو سے زیادہ تھے، 3 ہو گئے۔ تو سوال کرنے والا کتنے ہوا؟ ایک سوال کرنے والا تھا قالا، عربی میں لکھا قالا، جواب دینے والے کیا تھے؟ قالو اور قالو، دونوں گروپوں نے جواب دیا قالو قالو۔ تو اس کا تعداد کتنی ہو گئی؟ 3 اور 3 6 اور 1 7 ہو گئی۔ صحیح ہے یہ بات؟ بالکل صحیح ہے، کیونکہ سب متفقین کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ متفقین جو قرآن کو سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ ہی سمجھا رہا ہے قلیل لوگوں کو جو غور کریں گے عربی کے اندر کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو وہاں پر اب جب اللہ نے دیکھیں، اب 22 نمبر آیت میں دوبارہ دیکھیں تو وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے قلیل لوگوں کو بتایا ہوا ہے۔ تو قلیل لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہاں پر لکھا ہوا کیا ہے،
تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب قلیل لوگوں کو ہی پتہ چلے گا کہ یہ ایکچول میں جگہ کہاں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اب آ جائیں آپ اسی آیت کے اسی یعنی جو 20 نمبر آیت ہے نا اس کی جو میں نے کہا تھا وہ کھولیں، 20 نمبر آیت پڑھیں، آپ دیکھیں۔ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اور 21 نمبر آیت پڑھیں، آپ دیکھیں۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّهُمْ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک اور شبہ نہیں، جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ کہنے لگے ان کی غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب بھی ان کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا دیں گے۔ اب ذرا دیکھیے کہ اس کو ٹرانسلیشن انہوں نے غلط کر دی۔ اب کیا کیا دیکھیں، اس میں لکھا قال الذین غلبوا، کہا ان لوگوں نے جو غلبہ پایا، غلبوا جو غالب ہو گئے، علی امرہم اوپر اپنے حکم کے، یعنی جن کا آرڈر غالب آ گیا، تو انہوں نے کہا لا نتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور بنائیں گے ان کے اوپر مسجد، برابر میں نہیں لکھا ہوا، ان کے اوپر مسجد بنائیں گے ہم۔ اب آپ بتائیے کہ یہاں لفظ مسجد لکھا ہوا ہے، مسجد لفظ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر ہونی چاہیے مسجد۔ اب یہ جگہ کون سی ہے؟ اب ذرا پچھلی والی 19 نمبر آیت جو ہے وہ دوبارہ پڑھیں آپ، 19 جس میں لکھا ہوا تھا کہ اب دیکھیں 19 نمبر آیت پڑھیں ذرا۔ 19 اس طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے جواب دیا 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اب سنیں، اس میں ایک ورڈ لکھا ہوا ہے، آپ ذرا غور کریے گا، عربی میں لکھا ہوا ہے، ایک تو چاندی نہیں لکھا ہوتا، ورقہ لکھا ہے، ورق لکھا، بے ورقکم، وہ ورق کے ساتھ جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس میں ذرا لکھی ہے عربی میں، ذرا غور کریں، المدینہ لکھا ہوا ہے، جس کو شہر ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، یہ المدینہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ اور اس پورے قرآن مجید کے اندر صرف 2 ہی سٹی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے، جو کہ یعنی جو المدینہ سٹی کا ذکر کیا اور المکہ کا، مکہ کا بھی ذکر کیا ہوا، مکہ اور المدینہ دونوں کا لکھا ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کہاں پہ کی تھی؟ مکہ سے مدینہ کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اقصی کہتے ہیں دور کی مسجد، جو ڈوم آف دا راک ہے، جو یروشلم میں ہے، وہ ڈوم آف دا راک ہے، وہ جو گولڈن گنبد بنا ہوا وہ ڈوم آف دا راک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت بھی جو ہے وہ مکہ سے مدینہ ہی کرائی تھی۔ تو اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ لفظ المدینہ لکھا ہوا ہے، تو یہ مسجد جو ہے یہ المدینہ میں ہے، اور المدینہ کی مسجد جو ہے، کیوں اس کو اس سٹی دا سٹی لکھا ہوا اور نیچے مسجد لفظ لکھا ہوا ہے، اور یہ غار کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور غار کیونکہ جن کا حکم غالب آ گیا تھا، انہوں نے غار کے اوپر مسجد بنا دی، تو اصحاب کہف تو نیچے دفن ہو گئے تو ان کے اوپر مسجد بنا دی انہوں نے۔ تو یہ کیونکہ اصحاب کہف کا جب آپ شروع سے پہلی آیت سے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، اب آپ اکیلے میں آپ پڑھیے گا، اب میں نے صرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ المدینہ میں ہے اور یہ مسجد بنی ہوئی ہے ان کے اوپر۔ اور اب جب 1 نمبر سے آیت پڑھتی ہوئی آپ 22 نمبر تک آئیں، تعداد بھی آپ کو پتہ چل گئی،
اور جب آپ 1 نمبر سے 22 نمبر آیت تک پڑھتی ہوئی آئیں گی تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں مسجد الحرام اور دو ہم کہتے ہیں حرمین شرفین، دو مسجدوں کا کیوں ذکر چل رہا ہے قرآن مجید میں، کیونکہ دو مسجدوں کا ذکر ہے، ایک حرم ہے یعنی مسجد الحرام ہے، اور ایک مسجد وہ جو لکھا ہوا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو وہ الاقصی جو ہے قرآن مجید میں وہ کون سی جگہ کی بات ہو رہی ہے، جو وہاں پہ الاقصی کا مطلب ہے دور کی مسجد، دور کی مسجد ہے وہ، تو وہ کون سی مسجد کی بات ہو رہی ہے، تو وہ جب آپ دیکھیں گی تو آپ کو نظر آئے گا وہ المدینہ میں ہے۔ تو المدینہ میں جو مسجد ہے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریشن بھی وہیں پہ کی تھی، اور اسی لیے وہاں پر ان کا روضہ بھی بنا ہوا ہے۔ تو وجہ اس کی سب کی جب آپ دیکھیں گی تو جو عیسائیوں نے جو اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں بتایا ہوا ہے، 7 سلیپرز کے بارے میں سٹوری بتائی ہے، وہ اس قرآن مجید سے میچ نہیں کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ دیکھیں گی تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی، اور یہ مسجد بنی ہوئی ہونی چاہیے، کیونکہ کتاب میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے مسجد لوگوں نے بنائی ہوئی ان کے اوپر، اور وہ جو بتا رہے ہیں وہ مسجد اس کے اوپر نہیں بنی ہوئی وہاں پر، وہ تو ایک غار بتا رہے ہیں، صرف مسجد نہیں بتا رہے اس کے اوپر۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، مسجد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیونکہ اصحاب کہف جو تھے ان کا جب آپ شروع سے پڑھیں گی قصہ تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، پھر آپ دوبارہ جب ڈسکس کریں گی تو پھر میں آپ کو مزید پھر اس میں پوائنٹس بتاؤں گا، اور یہ اقصی اور مدینہ دونوں کا کنیکشن بھی بتا دوں گا آپ کو۔ جی تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ اس میں ایک اور تفسیر میں ایک اشارہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ صالحین کی اور نیک لوگوں کی قبروں کو جو ہے نا مساجد بنا لیا کرتے تھے اور وہاں عبادت شروع کر دیتے تھے، اس لیے اس کو کہا گیا ہے، یہ ڈیٹیل جو ہے نا۔ یہ تو انہوں نے تو یہ کیا کہ ایک طرح سے ان کو جو ہے نا جو کہتے ہیں نا جو یعنی کسی کو دفن کر دینا، کیونکہ وہ ان کے اگینسٹ تھے، وہ 309 سال کے بعد جب اٹھے تو ان میں سے جب ایک باہر گیا تو کھانا، اب ظاہری بات ہے 309 سال کا سائیکل کے بعد جب وہ اس کو جب نارمل لائف سائیکل میں آیا تو وہ کھانے کے لیے باہر گیا، اسی 19 نمبر آیت میں لکھا ہے نا کہ ان میں سے ایک کھانے کے لیے باہر گیا، کھانا لینے کے لیے، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ یہاں پر چھپے ہوئے تھے۔ تو وہ پرانی سٹوری تھی، 309 سال کے بعد جب لوگوں کو پیچھے سے سٹوری چلتی آ رہی تھی تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر چھپے ہوئے تھے، اور یہ المدینہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ المدینہ جو ہے اسپیسیفک سٹی کی بات ہو رہی ہے، المدینہ مدینہ نہیں لکھا ہوا، اگر خالی مدینہ لکھا ہوا ہوتا تو یہ آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے تھے۔ المدینہ کا مطلب ہے دی اسپیسیفک سٹی، جب بھی ال لگ جاتا ہے عربک کے اندر تو یہ خاص شہر کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر خاص شہر کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو آیتیں دیکھنی پڑتی ہیں، جیسے مکہ جو ہے وہ خاص سٹی ہے، الحرام مسجد الحرام خاص مسجد ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک خاص مسجد ہے اور خاص سٹی کے اندر بنی ہوئی ہے، اور یہ اصحاب کہف جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہائی رینک پہ رکھا ہوا اصحاب کہف کو، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ آیت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور یہ جو 22 نمبر ہم نے آیت پڑھی تھی، تو اس وجہ سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا، یہ سب کو پتا تھا۔ تو ہمیں کبھی بھی ببلیکل سٹوریوں کو قرآن مجید سے کبھی بھی نہیں میچ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ساری کی ساری سٹوریاں جو ہیں، وہ کتابیں جو ہیں وہ ساری کی ساری چوری کی ہوئی ہیں اس کتاب سے۔ یہ پرفیکٹ بک ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے معاشرے میں الٹا سمجھا جا رہا ہے کہ وہ جناب وہاں پہ جو چیزیں لکھی ہیں ان کو چوری کر کے یہ کتاب بنا لی، اس کتاب سے چوری کر کے وہ کتابیں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ پروفٹس نے جو جو پروپیگیٹ کیا وہ تو یہ کتاب پروپیگیٹ کی نا۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا وہ یہ والا اصحاب کہف کا واقعہ پروفٹ نے کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آج ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو وہ ہمیں بتائیں گے آگے کہ اصحاب کہف کہاں ہیں، وہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہم بتائیں گے ان کو کہ کہاں لکھا ہوا، المدینہ واضح لکھا ہوا ورڈ۔ تو یہ میری ایکسپلینیشن تھی، مزید اب اس صورت کو آپ پڑھیے گا تو پھر دوبارہ جب آپ ڈسکس کریں گے آگے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کتاب کو سمجھنے کا، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تعداد کو سمجھنے کا طریقہ بھی قرآن سے ہی، میں نے ابھی تعداد آپ کو دکھائی عربک سے، تو قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے نا جب اس چیز کو، تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور بہت اچھی سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم جلد بازی میں تفسیریں اٹھا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد الگ 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 مفسرین کی الگ الگ وہ چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، اور پھر اس میں تفاسیر کے اندر ببلیکل سٹوریز بہت زیادہ لی ہوئی ہیں وہاں سے، کیونکہ یہ سمجھتے آ رہے ہیں کہ اس کتاب سے پہلے وہ کتابیں تھیں تو ان سے سٹوریاں پڑھ لیتے ہیں، اور وہاں سے سٹوریاں پڑھ کے پھر ہماری تفاسیر میں ڈال دیتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک نیا کنفیوژن کھڑا ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے حق نازل کیا ہوا ہے، جو تمام پیغمبروں کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے،
وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہوا. تو ہمیں اس سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان قصص جو ہیں، جو اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے. جیسے سورہ یوسف ہے، یوسف علیہ السلام کی پورا آپ سورہ یوسف پڑھیں، اور اگر آپ ببلیکل پڑھنا شروع کر دیں گے تو بالکل زمین آسمان کا فرق آ جائے گا. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ ببلیکل پڑھنا شروع کر دیں گے بالکل فرق آ جائے گا. تو نوح علیہ السلام کے پڑھیں آپ بالکل فرق آ جائے گا. ساری اچھی اچھائیاں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں عجیب و غریب اسٹوریاں لکھی ہوئی ہیں. وہ میں نے بائبل کیونکہ پڑھی ہوئی ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں. یہ تو بائبل کے اندر جو ان پیغمبروں کے بارے میں اور یہ ساری چیزیں، 7 سلیپرز کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اصحاب کہف کا، یہ بالکل سمجھ لیں وہ فیک ترین اسٹوریاں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. پروفٹس کے بھی بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں، اور تمام لوگوں کے بارے میں جو پروفٹس کا انہوں نے حشر کیا اپنی کتابوں کے اندر، وہی ان کے مذہب کا حشر ہے. وہی اسی کی وجہ سے دنیا کے اندر آج سارے ان پیغمبروں کا جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عیسائیوں کے پیغمبر تھے، وہ یہودیوں کے پیغمبر تھے، یہ سمجھ رہے ہیں. جبکہ قرآن مجید کے حساب سے تمام پیغمبر مسلم پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو یہ میسیج دیا جس کو آج ہم اینالائز کر رہے ہیں. اور اس کو ہمیں اصحاب کہف جو ہے وہ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا. فار ایگزامپل آج کی ہم بات لیں تو وہ جو 309 سال تو وہ صرف وہاں پر سوئے تھے. تو اب آپ سوچیں کتنے ہزار سال پرانی بات ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات کا، ہمارے پاس تو وہ کیلنڈر ہی نہیں ہے. تو ہم تو ابھی بات کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے 14.5 سال کی بات، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو یعنی وہ ان کی کب کا واقعہ ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نہیں بتایا کہ کتنے ہزار سال پرانی بات ہو رہی ہے. پاسٹ ٹینس کا واقعہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ ہمارے پاس تو مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ کتنے ہزار سال پرانا یہ واقعہ ہے جس کو کہ یہ عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ہمارے جو مسلمان ہیں وہ تفسیروں میں وہ چیز ڈال دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جیسے جو پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کیا بتا رہے ہیں اور یہاں کیا لکھا ہوا ہے. تو ان دونوں کو کمپیریزن میں جب رکھتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ وہ فیک کتابیں ہیں اور فیک واقعات ہیں، اور اس کو کیا ہم اس سے گائیڈنس لیں گے. یہ میرا چھوٹا سا ایکسپلینیشن تھا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے واقعات ہیں اس کو قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کتابوں سے ہمیں ان واقعات کو نہیں سمجھنا. یہ پاس کے جتنے واقعات ہیں، باقی جو ہم اس میں عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ جو سنت رسول ہے وہ سنت متواتر چل رہی ہے اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں اس کو واضح لکھا ہوا تھا احکامات نازل ہوتے ہیں اس کو بھی فالو کرنا چاہیے. اور عربک کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ عربک میں کیا بات لکھی ہوئی ہے، اور اس کو غور کر کے وہ سارا جو ہے وہ اس سے کنکلوژن بھی نکلتا ہے. اور ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک کنکلوژن نکال بھی دیا تعداد کا، اور آپ جب لوگوں سے پوچھیں گے ان کو تعداد تھوڑی پتہ لوگوں کو، وہ ابھی بھی قیاس آرائیاں کر دیں گے. جزاک اللہ خیر.